बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह आलमी वबा कोरोना का शिकार है। कोविड-19 अभी भी जारी है। जो पहली वेव थी पाकिस्तान में इस कोरोना वायरस की और जो सेकेंड वेव थी उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक ये तीसरी वेव जो है इसको बताया जाता है। NCOC की मीटिंग्स जो हैं वो हम देखते हैं कि रेगुलरली होती रहती हैं और उसमें मुख्तलिफ फ़ैसले भी किए जाते रहे हैं। जहाँ एक दफ़ा ये फ़ैसला किया गया कि तालीमी इदारों की जो बंदिश थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया, फिर बच्चों के इम्तहानात वो भी कैंसिल किए गए। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो शहरों और सूबों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट थी उसको बंद कर दिया गया। और यही वजह है कि इस बार ईद की छुट्टियां भी काफ़ी ज़्यादा दी गई, तकरीबन एक हफ़्ता ईद की जो है छुट्टी दी गई है। और साथ ही साथ हुकूमत ने 8 से 17 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया। अब कहीं कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो यकीनी तौर पे इस लॉकडाउन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कहीं पे इसकी मुखालफत भी हो रही है, जिसमें अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, जो ट्रेडर्स हैं या मुख्तलिफ जो चेंबर्स हैं उनकी तरफ से इसकी मुखालफत की गई कि इतनी लंबी एक तो छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए थी और फिर ये जो कारोबार बंद हो जाएंगे तो उससे बड़ा नुकसान होगा। यहाँ तक कि इस पर कोई क्लैश ना हो जाए इसका भी एक खौफ है, इसकी भी एक धमकी दी गई कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं और बंद करवाती हैं हमसे दुकानें तो हम नहीं करेंगे, तो लिहाजा झगड़े वगड़े भी हो सकते हैं, कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात भी हो सकते हैं। इसका जिक्र भी मुख्तलिफ ट्रेडर्स की तरफ से किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें हुकूमत को, अगर आपको याद हो कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इजहार किया था। ये कहा था कि अवाम जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो जो एक आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है वो नहीं हो रहा है। तो उसको सामने रखते हुए SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत ने फ़ौज को बुलाने का, उनकी मदद हासिल करने का फ़ैसला किया था। तो ये तमाम चीज़ें आखिर इस पर होगा क्या? हुकूमत इस लॉकडाउन को नागुज़ीर करार देती है, ताजिर जो हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं हैं, तो क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? आज इसी पर बात करेंगे। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स इत्तेहाद, आपका भी बेहद शुक्रिया। नईम मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, आपका भी शुक्रिया नईम मीर साहब। अब आप तीनों का ऑब्वियसली हम मौक़िफ़ सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एक दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है वो दो तरह के मौक़िफ़, एक तो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो कि MNA हैं PTI से, और साथ ही साथ आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं वजारत सेहत की। तो डॉक्टर साहिबा आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले अजमल बलोच साहब आपका मौक़िफ़ ज़रा सुन लेते हैं। हुकूमत कह रही है कि जी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर अब कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालात भारत के, इंडिया के हमारे सामने हैं, खुदा न खास्ता वो वाली चीज़ यहाँ भी शुरू हो सकती है। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं, तो फिर क्यों सेक्रीफाइस नहीं कर देते ये 2 हफ्ते का? बात ये है कि हुकूमत से हम 12 दफ़ा कह चुके हैं और चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। एक तो NCOC के लोग किसी स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता हमने कोई ऐसी बात नहीं कह देनी जो उनको पसंद ना हो, हमने कोई तरीक़ाकार वाज़े करना था, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और किसी एक मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया? किसी भी मीटिंग में जब से कोरोना आया है, किसी ताजिर को, किसी सनतकार को, किसी चेंबर को मैंने नहीं देखा कि NCOC की मीटिंग में कोई गया हो। ठीक है, बात यह है कि देखिए कोरोना को काबू पाने के लिए 2 ही तरीके हैं, एक मास्क पहनना है और एक फासला रखना है। और फासला जब रखना है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए कि टाइम ज़्यादा होगा। जब टाइम आप कम देंगे, आम रूटीन में इन्होंने टाइम 10 बजे तक दिए रखा, जब रश नहीं होता था उस वक्त अगर 6 बजे भी बंद कर देते कोई मसला नहीं था। अब जब रश ज्यादा होता है तो टाइम ज्यादा चाहिए था। लेकिन ये याद है आपको असद उमर साहब ने कहा था, जो कि ऑब्वियसली हेड करें NCOC को, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने शॉपिंग करनी है ये अभी कर लें, रमजान के आगाज में ही कर लें, बाद में रश ना पैदा करें। असद उमर साहब ने एक और जुल्म किया। ये कहकर जितना रश था वो सारा हो गया और कोरोना ने जितना फैलना था माजरत के साथ वो 4 दिनों में फैल चुका है। मजीद उसकी गुंजाइश नहीं है, जो इन 4 दिनों में आपके कैमरे ने भी देखा, सारी कौम ने देखा, इतना रश हो गया। हम ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता, अगर आप कहते हैं कि फासला रखना और मास्क पहनना ही 2 तरीके हैं कोरोना से बचने के, तो उसका तरीका सऊदी अरब की तरह वाज़े करें कि 24 घंटे वहाँ कारोबार खुला है, कोई रश नहीं है। अच्छा, 24 घंटे आप कहते हैं अगर खोल दें तो फिर हो ही ना। 24 घंटे बैठना नहीं किसी ने, कारोबार लोगों ने 10, 11, 12 बजे से ज़्यादा कोई दुकानदार नहीं बैठ सकता। और सिर्फ
جب 9 بجتے ہیں یا 10 بجتے ہیں تو صرف 3 قسم کے کاروباری رہ جاتے ہیں, ایک ریڈی میڈ کپڑے والے, شوز والے اور کاسمیٹکس والے. اس کے علاوہ سارے دکاندار گھر چلے جاتے ہیں, یہ لوگ رہ جاتے ہیں. اب ان کے لیے اگر ٹائم 12-1 بجے تک ہو تو رش نہیں ہوتا. یہ ہمارا تجربہ ہے, ہم انہیں کہہ کے تھک چکے ہیں. اگر یہ ایسا کر لیتے تو یہ کچھ لیکن شاید یہ وجہ کہ بہت سارے, کیونکہ یہ ایک مزاج ہے نا, ایک جنرل مزاج ہے ہماری عوام کا کہ آپ عید کے بالکل قریب وہ جو چاند رات کا رش ہوتا ہے یا اس سے 1-2 دن پہلے کا رش ہوتا ہے, ان دنوں میں آ کے شاپنگ زیادہ کرتے ہیں لوگ, رش زیادہ ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے 10 دن فروٹ اور سبزیوں کی خریداری ہوتی ہے, اور اگلے 10 دن جو ہوتے ہیں یہ انسلے کپڑوں کی خریداری ہوتی ہے, جن میں سلوان, اور آخری 10 دن جو ہوتے ہیں وہ یہ ریڈی میڈ کپڑا اور شوز وغیرہ لوگ خریدتے ہیں. یہ بھی میں دیکھ رہی تھی کاسمیٹکس کی, چوڑیوں کی, مہندی کی, یہ والی دکانیں تو کھول دیں. اگر رات دیر تک ہو تو پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دکانیں دیر تک کھلی ہیں تو آرام سے آتے ہیں. عتیق میر صاحب کا موقف لے لیں پہلے ذرا. عتیق میر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے, جس طرح خود ہی اجمل بلوچ صاحب نے کہا کہ اوبیسلی 24 گھنٹے کوئی بھی دکاندار بیٹھ نہیں سکتا, وہ ظاہر ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ 24 گھنٹے اگر کاروبار کھلے رہیں, سعودی عربیہ کی انہوں نے مثال دی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کچھ سہولت عوام کے لیے پیدا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک واضح اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آنے والا فارمولہ ہے. اگر 10 لاکھ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ 3 گھنٹے میں وہ کوئی شاپنگ کریں, اور انہی 10 لاکھ سے کہا جائے کہ آپ 10 گھنٹے میں شاپنگ کریں, تو وہ تقسیم ہو جائیں گے, جبکہ 3 گھنٹے میں پینک ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے, اور ساری دنیا نے اس طریقہ کار کو تسلیم کیا ہے. دیکھیں میں ایک سیدھی بات کرتا ہوں کہ جو حکومت وقت اب تک دیکھیں نہ مہنگائی نیچے ہے, نہ معیشت میں استحکام ہے. پاکستان کو ایک اپورچونٹی اللہ پاک نے دی تھی کہ کبھی کبھی ایک دکھ کے, پریشانی کے اور مشکلات کے راستے میں بھی کچھ بہتری آتی ہے. دیکھیں خطے میں ایک موقع ملا ہمیں, فیبرکس میں, گارمنٹس میں, ریڈی میڈ گارمنٹس میں ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو گئی. انڈیا میں جو حال ہے, دیکھیں انڈیا اس وقت بند ہے تقریباً, اس طرح مقامی طور پر بھی انڈسٹری بہتر ہوئی. اب اس کا موقع, یہ بہترین موقع تو یہ تھا کہ وہ ٹریڈرز مال بیچتے, انڈسٹری پہ ایک بہتر طور پہ آرڈرز کا ایک بوجھ ہوتا. ابھی دیکھیں 4 ماہ سے انڈسٹری چل رہی تھی, وہ لوگ جو جن لوگوں کے دنیا میں نام ہیں, یعنی ایک ایسے لوگ جو جن کا کوئی نہ کوئی ایسا ایک ٹریڈ مارک ہے, اس سے وہ کام کر رہے ہیں, تو دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے. لیکن مقامی طور پر چھوٹی انڈسٹری کا فروغ ہے, لوگوں نے اربوں روپے کا مال ان سے خریدا اور بھر لیا. یہ مال بکے گا تو دوبارہ سے عید کے بعد وہ انڈسٹری چلے گی, لیکن اگر یہ نہیں بکے گا وہ انڈسٹری چلے گی. روز ڈیلی ویجز کے لوگ کام یقیناً ان کی چھٹی ہو جائے گی, وہ گھر بیٹھ جائیں گے, جرائم کریں گے, بھیک مانگیں گے. حکومت کو یہ فارمولہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. کورونا ایک وبا ہے, کورونا پاکستان میں بھی شرح اس کی بڑی ہے, ہم مانتے ہیں یہ ایک پریشانی کا عالم ہے. حکومت کے احتیاط کے جتنی تدابیر ہیں ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں اس وقت 3 طرح کی چیزیں ہیں اور تینوں قابل فکر ہے, تینوں قابل اصلاح ہیں. پاکستان کی عوام بہت زیادہ ذہنی طور پر دباؤ میں ہے. پاکستان کی ٹریڈ, اس کو مشکلات سے نکلنے کا یہ موقع ہے, اس کو تباہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں صحت کے معاملات جو کورونا کے سبب ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی بچنا چاہیے. تو یہ تینوں اگر تو بہترین حکمت عملی ہوتی NCOC کی, اگر کوئی ٹریڈرز کی یا سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے چلیں ایک تو کوئی ایسا عمل تیار کر لیتے. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں جو چیزیں جہاں پر بہتری بھی آئی تھی وہاں پہ بھی واپس نقصان کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. جس طرح آپ نے ایکسپورٹس کا ذکر کیا, ٹیکسٹائلز میں ظاہر ہے ایکسپورٹس بڑھی, اور خدا نہ خواستہ جیسے پاکستان کو دھمکی دی جا رہی ہے, یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی جو قرارداد بھی منظور ہوئی ہے کہ اگر GSP پلس سٹیٹس پاکستان کا واپس لے لیتے ہیں تو پھر سوچیں کہ وہ ایکسپورٹس بھی واپس گر جائے گی, اور ادروائز بھی آپ کہہ رہے ہیں اس میں نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہاں پہ جو ایک نقطہ ریز ہوا کہ اوبیسلی ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ ان کے کاروبار کے حوالے سے فیصلہ کر رہے ہیں,
تو کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیمبر کو، کسی بھی بزنس کمیونٹی کے کسی بھی ممبر کو، کسی بھی ٹریڈر کو شامل ہی نہیں کیا جاتا NCOC کی کسی بھی میٹنگ میں؟ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں کہیں کسی کو نہیں بلایا گیا اور یہ اہم فیصلے لے لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ بالکل ان کے ریپریزنٹیٹیوز رزاق داؤد صاحب ان کا کیس جو ہے وہ NCOC میں ہمیشہ اٹھاتے ہیں، اور جو بات یہ کر رہے ہیں وہ ان کا موقف بتاتے ہیں، اور بالکل اس چیز کے لیے ان کا ہوتا ہے کہ جی کم سے کم چھٹیاں دی جائیں۔ میں خود اس NCOC کی میٹنگ میں موجود تھی جس میں رزاق داؤد صاحب نے ان کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کیا تھا، اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہی باتیں انہوں نے NCOC کے سامنے رکھی تھی، جس سے میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی ریپریزنٹیشن اور ان کی باتیں جو ہیں وہ NCOC کے پلیٹ فارم پر ڈسکس ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کی جو موجودہ سچویشن ہے، اسد عمر صاحب نے کوئی 3 دن یا 4 دن پہلے نہیں، 2 ہفتے پہلے پوری قوم کو وارن کیا تھا کہ وہ گریجولی ان پہلے اور دوسرے عشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی شاپنگ مکمل کر لیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک جو سینسیبل لوگ تھے انہوں نے اپنا یہ کام کر بھی لیا تھا، مگر ایک ہماری عوام کی سائیکی ہے، اول تو یہ کہ وہ کرونا کو سیریسلی وہ کہہ رہے ہیں بلکہ اسٹیٹمنٹ سے نقصان ہوا اس اناؤنسمنٹ سے۔ نہیں جی بالکل نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کافی ٹائم دیا تھا، کوئی یہ 3-4 دن کی بات کریں، انہوں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ وارننگ دی تھی، اور 2 ہفتے کافی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس بات کو سمجھتے اور سیریسلی لیتے تو ان کی اس میں مکمل ہو سکتی تھی۔ اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں اصل میں دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سب سے اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہیں کہ اکانومی کا پہیہ چلنا چاہیے، کاروبار بند نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کی روزگار کو سفر نہیں کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اسٹرانگ ایڈوکیٹ اس چیز کے PM ہیں۔ مگر اس وقت جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں اور ہمارے جس طرح سے ہیلتھ کیئر سسٹمز کے اوپر برڈن آ گیا ہوا ہے، آکسیجن جو ہے وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ یوٹیلائز ہو رہی ہے، تو ہم لوگوں نے تمام چیزیں ان کنسیڈریشن رکھنی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت گریو سچویشن کو فیس کر رہا ہے، یہ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ میرے ساتھ چلیں اور آج چل کے ہاسپٹلس کو وزٹ کریں، ان فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو دیکھیں، وہ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس جو اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے ان مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو دیکھیں کہ کس طرح وہ آکسیجن کے لیے ایک ایک سانس کے لیے وہاں پر جو ہے ایشو ہوا ہوا ہے۔ تو اس وقت ہم سب کو قربانی دینی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہ جو دکاندار بھائی ہیں یا ٹریڈرز جو ہیں ان کو بھی یہ 10 دن جو ہیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ایکسپورٹس نہیں گریں گی۔ اور اس وقت صورتحال یہ کہ یہ حکومت کی بھی چوائس نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ریزسٹ کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤنز نہ ہو، کاروبار بند نہ کریں، مگر انفارچونیٹلی ہماری عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی، ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے یہ اقدامات لینے پڑے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب نعیم میر صاحب 2-3 بنیادی چیزیں جو ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے بھی بتائی ہیں کہ جی وزیر اعظم کی تو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں، کئی سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں لاک ڈاؤن کا مخالف ہوں اور اسی لیے مخالف ہوں کہ آپ معیشت کا کیا کریں گے، تو وہ چیز سامنے رکھیں۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر آپ جا کر دیکھیں، ہسپتالوں کے حالات دیکھیں، وہاں مریضوں کو دیکھیں، وہاں پہ ڈاکٹرز کے حالات دیکھیں، تو پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا ناگزیر ہو چکا ہے اس وقت یہ لاک ڈاؤن۔ جی میں نے ساری بات سنی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کا موقع بھی سنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں تو پچھلی باتوں کو بار بار دہرانے کو نہیں ہوں، میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیا ریاست نے کرونا کے آگے اس طرح ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن ہی ہمارے پاس آخری راستہ ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن ہی آخری راستہ ہے تو ریاست ہمیں یہ بتائے کہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو لوگ معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے، ریاست کے باشندے، ان کی کفالت کیسے ہوگی؟ کیا ریاست کے پاس ان کی کفالت کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے جی؟ قربانی دیں۔ قربانی کون دیں گے؟ جن کو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں ملیں گی وہ قربانی تو نہیں دیں گے نا، ان کو تو تنخواہ مل جائے گی۔ جن کو پینشنز ملتی ہیں انہیں پینشنیں مل جائیں گی۔ جو نوکری پیشہ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ اپنی تنخواہیں لے جائیں گے۔ تو متاثر کون ہوگا؟ آپ کا تاجر، آپ کا چھوٹا تاجر، اور وہ بھی بہت کمزور اور ماڑا تاجر جو کہ دہاڑی دار ہے، روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کما رہا ہے۔ اب اس چھوٹے تاجر کو جو کورونا سے تو آپ بچا لیں گے، جب بھوک
اور افلاس کے ساتھ وہ مر رہا ہوگا یا مر جائے گا تو اس کو بچانے کا ریسکیو پلان کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں بتایا ریاست نے، مجھے تو یہی تو پی ایم کہتے ہیں اپنے اسپیچز میں، یہی بات تو وزیر اعظم کہتے ہیں. دیکھیں جی پی ایم صاحب کہتے ہیں لیکن ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. پی ایم صاحب تو کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. پی ایم صاحب کہتے ہیں میں روزی روٹی چلانا چاہتا ہوں لیکن معیشت جو ہے وہ اور ابتر ہو جاتی ہے. تو پی ایم صاحب جو ہیں وہ جب رمضان کے اندر چیزوں کی مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ نہیں چاہتے لاک ڈاؤن، یہ کوئی اور کروا رہا ہے لاک ڈاؤن، وزیر اعظم کی نہیں چل رہی. دیکھیں آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں پی ایم کہتے ضرور ہے لیکن ہوتا نہیں ویسا. جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، دو ہی باتیں ہیں نا، یا پی ایم صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہے یا پی ایم صاحب کا اختیار نہیں ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کریں. آپ یہ کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کا جو دوسرا طریقہ تھا، یعنی اب کرونا کے جو پریونٹیو میئرز ہیں باقی تو آپ کو بتا دیے. دیکھیں ہم نے اپنے تاجر تنظیموں کو اپنے لیکن دیکھیں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں نا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی پولیس کا اہلکار جاتا ہے، سول انتظامیہ جب آپ کی ناکام ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ ماسک پہنیں، آپ سیف ڈسٹنس جو ہیں وہ مینٹین کریں، تو عوام نہیں سنتی اس کی. جب فوجی جاتا ہے کہ جی ماسک پہنے تو فوراً ماسک پہن لیتے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. دیکھیں یہاں تک تو بات درست ہو گئی نا کہ آپ نے کرونا وائرس کی جو احتیاطی تدابیر ہے ان پر عمل کروانا ہے، لیکن جب آپ دکانیں بند کروا رہے ہیں اور دکانیں بند کروانے کا مطلب آپ معیشت کو بند کر رہے ہیں، دکانیں بند کرنے کا مطلب ہے آپ کاروبار بند کر رہے ہیں، اس کا رزق کے حصول کا ذریعہ جو ہے اسے معدوم کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے جانے نہیں میر صاحب اجازت دیجیے گا، ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اجمل بلوچ صاحب، یہ فوج والی چیز جو ہے، چلیں یہ تو ایک کہ جی انہوں نے بلایا اپنی معاونت کے لیے، عوام نہیں سن رہی، اب اس میں یہ بیچ میں یہ والا پہلو آ گیا کہ آپ فوج کو دکانیں بند کروانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ اگر عید کی ایک ہفتے کی چھٹیاں انہوں نے دے ہی دی ہیں اور یہ سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ جب ٹائمنگز بھی سیٹ کیے تھے اس ٹائمنگز پر بھی تو دکانداروں کی طرف سے آمد درآمد نہیں ہو رہا تھا نا، وہ دکانیں بھی بڑا لیٹ کھلی تھیں. تو اب حکومت بھی کیا کرے؟ دیکھیے عمل درآمد ہو رہا تھا. اس سے پہلے یہ جو پچھلے 4-5 دن گزرے، اس سے جب سے اسد عمر صاحب نے اعلان کیا اس سے پہلے بڑا اچھے طریقے سے گزر رہا تھا. انتظامیہ موجود ہوتی تھی، کوئی غلطی کرتا تھا اس کو جرمانہ ہو جاتا تھا، دکان سیل ہو جاتی تھی. وہ کوئی پوری مارکیٹ میں ایک آدھ دکان ہوتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب نے جب یہ اعلان کیا 2 ہفتے پہلے کہ جی آپ پہلے یا دوسرے اشرے میں شاپنگ کر لیں، آخری دنوں کا انتظار نہ کریں، تو اس کے بعد زیادہ نقصان ہوا اس طرح سے کہ زیادہ رش بڑھ گیا. اسد عمر صاحب کو چاہیے تھا ساتھ ہی اگر ہم سے مشورہ لیا ہوتا، ہم کہتے اس کو رات 12 بجے تک کر دیں. اگر یہ 4 دن نہیں کر رہے ہیں، یہ 6 دن نہیں کرنے، اول تو یہ کرنے نہیں تھے، کرنے تھے تو پھر اس کو ٹائم زیادہ دینا تھا. میری بہن نے کہا اب وزیر اعظم صاحب کی حد تک یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ضرور ہیں، ہر بار کہتے ہیں کہ میں نے لاک ڈاؤن کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن لاک ڈاؤن تو ہوتا ہے. پھر مطلب میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اعلان بھی کرتے ہیں، ملک کا چیف ایگزیکٹو جب کوئی بات کرتا ہوتا ہے تو اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس پہ پھر کوئی دوسرا نہیں بولتا. اس کسی دوسرے کے احکامات وہاں نہیں چلنے چاہیے. یہ پچھلے ادوار جتنے گزرے ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے. بٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر بھی بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں، مطلب جس کو آپ کرفیو کے زمرے میں لے آئیں کہ جی عوام کا گھروں سے باہر نکلنا بھی بند کر دیں، اس حد تک حالات بگڑ جائیں. انڈیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا کے حالات خراب ہوئے ہیں انڈیا والوں کی وجہ سے. جو کچھ دیکھیں نا وہ ہمیں ان کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے بھی تو لوگ یہی کر رہے ہیں، ہمیں فالو کرنا چاہیے سعودی عرب کو. آج بھی وزیر اعظم صاحب وہاں بیٹھے ہیں، مدینہ کی ریاست ہم نے فالو تو کرنا چاہیے سعودی عرب کو. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عوام وہی حرکتیں کر رہے ہیں نا جو انہوں نے کی ہیں. نہیں ماسک نہیں پہن رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہیں پر آپ کو نظر آتی ہے. پتہ کیا ہے، میری بہن ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، میں لوگ آ کر کیا سوال کرتے ہیں. خریدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، وہ ایک میں آتی ہوں میر صاحب آپ کی جانب. خریدار جب آتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی
کہ یہ سرکار افطاریاں بھی کر رہی ہے, سرکار سڑکوں کے افتتاح بھی کر رہی ہے, سرکار جلسے بھی کر رہی ہے, سرکار مذہبی اور سیاسی جلسوں کی بھی اجازت دے دیتی ہے, تو ہمیں کیوں کہتی ہے وہاں تو کسی نے نہیں پہننا ہوتا؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے دکاندار سے, اور دکاندار بھی یہ بات کرتا ہے کہ سرکاری دکان میں رش ہے, جو آپ یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں, چینے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, اندر اتنا رش ہے, رمضان بازاروں میں اس دفعہ بہت زیادہ میں کہتا ہوں اس کے سرکاری دکانوں پہ رش ہے اور وہ کھلی ہیں, ہماری دکانوں پہ کیوں پابندی ہے؟ اگر سرکاری دکانوں میں رش ہے تو اس سے کم ہمارا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, ہمارا کم ہوگا. ہمیں یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, سرکاری اور غیر سرکاری دکانیں, سرکاری اور ہماری. اچھا آپ کی, لیکن یہ انہوں نے کہا رزاق داؤد صاحب کرتے ہیں نمائندگی, رزاق داؤد صاحب نے کیا کیا؟ آپ کے نمائندے وہ کدھر نمائندے؟ جنگل میں مور ناچا کس نے؟ ہمیں کیا پتا رزاق داؤد نے اندر کیا کہا؟ رزاق داؤد نے صاحب نے یہ کیا ہے کہ اپنا جو ان کا کام ہے نا ایکسپورٹ امپورٹ کا, اس کو کھول لیا اور بینک بھی کھلوا لیا, ورنہ بینک ہمارے لیے 1 بجے تک کھلے تھے, ان کے لیے 2 بجے تک کھول دیا. تو وہ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں, جی اپنی نمائندگی کر رہے ہیں, ہماری تھوڑی کر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الزام تراشی یا کسی کو متون کرنا یہ حل نہیں ہے. ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ موضوع یہ ہے ہمیں کورونا سے بھی بچنا ہے اور ہمیں تجارت کو بھی بچانا ہے. اس کے لیے میں اتنا جانتا ہوں کہ NCOC میں فیصلہ سازی کے معیار کا فقدان ہے. دنیا بھر میں دیکھیں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کی اہمیت ہوتی ہے, ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے مجھے نہیں پتا. عتیق صاحب یہ بھی تو الزام ہے. صاحبہ بیٹھی ہیں, میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال کروں گا کہ رزاق داؤد اپنے دل سے پوچھے کیا واقعی ہماری نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جو مارکیٹس کے پرابلم ہیں, جو چھوٹے اسمال ٹریڈرز کے پرابلمز ہیں, جو اس سطح کے لوگوں کے لیے بہتر راستہ متعین کر سکتے ہیں, وہ ہمارے لوگ ہی سجیسٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ اس وقت NCOC ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو مریض سے پوچھے بغیر, اس کی علامت پوچھے بغیر اس کی دوا تجویز کرتا ہے. یہی سبب ہے کہ اس وقت دیکھیں جتنے بھی فیصلے متنازع ہیں سارے ملک کا تاجر چلا رہا ہے. کیا سب تو مفاد پرست نہیں ہیں؟ سب تو کورونا کے خلاف لاپرواہ نہیں ہیں؟ سب کو کوئی نہ کوئی, جب ایک ہی بات کر رہے ہیں پورے ملک کے تاجر, تو سن لینا چاہیے کہ یہ ان کو کوئی درد ہے, ان کا کوئی مسئلہ ہے. اب بھی دیکھیں ہمارے یہاں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ٹرینڈ چینج کریں. معاشرت نہیں چینج ہو سکتی راتوں رات. صبح لوگ جلدی کاروبار پہ آئیں, جلدی خریداری کے لیے آ جائیں. آپ نے صبح 6 بجے سے ٹائم دے دیا کہ کاروبار کریں, لوگ نہیں آ سکتے. اب آپ کہیں کہ آپ آگے بیٹھ جائیں تو ڈاکو آ جاتے ہیں, لوگ نہیں آتے صبح سویرے. تو اس لیے بہتر یہ کہ اپنے فیصلوں کو ملک کی روایات کے مطابق کریں. ابھی خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ آخری دنوں میں خریداری کے لیے آتے ہیں. عید ہے, ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, راتوں کو بچے اور کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, صبح دیر تک لوگ سوتے ہیں, دیر سے کاروبار کھلتا ہے. افطار کے بعد کیونکہ موسم بھی گرم ہے تو افطار کے بعد کاروبار کیا جاتا ہے. یہ ایک بہتر طریقہ ہے. گو کے اس میں آپ سمجھتے ہو کہ رمضان کا ایک اپنا مزاج ہے ہمارے ملک کے اندر, اور روٹین جو ہے لوگوں کی کافی حد تک تبدیل ہو جاتی ہے, کافی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کلچر کو ہم راتوں رات چینج کر سکیں گے. اس وقت ہمیں مل کر سر جوڑ کے فکر کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ عوام کی صحت کو, عوام کی جان کو کورونا سے بچانا ہے. ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اس پہ ایفرٹ کریں, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. عوام کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ساتھ ہی دیکھیں ریاست بہترین سجیشنز کر سکتی ہے, ریاست بہترین فیصلے کر سکتی ہے. ابھی جیسے فیصلوں پر اتنی بحث ہوئی کہ وزیر اعظم پہ بات آئی, لیکن میں کہتا ہوں NCOC جب ایک خود مختار ادارہ ہے تو وہ اپنے فیصلوں کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے, ملک کو خوشحالی کی طرف لانے کے لیے, ملک کو اس بدترین بحران سے نکالنے کے لیے ہر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے. ڈاکٹر نوشین صاحبہ ہوئی کہ جی ایک تو اوبیسلی پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بلایا نہیں جاتا ہے, پھر ابھی انہوں نے کہا کہ علامات پوچھے بغیر ہی جو ہے وہ علاج تجویز کرنے کی کوشش کرے, وہ ڈاکٹر NCOC بن چکا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے
اس پہ میں آپ کا جواب چاہوں گی کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خود اعلانات کئی دفعہ کر چکے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ لاک ڈاؤن کے مخالف ہیں، ان کے سپیچز میں، انٹرویوز میں، ہر جگہ پہ ہم یہی سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ کچھ رہے ہیں، پھر ہو کیوں جاتا ہے اس سے مختلف جو ان کا بیان آتا ہے؟ دیکھیں جی، این سی او سی کے تمام فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، جو پورے پاکستان سے ہاسپٹلز کا، لیبارٹریز سے کیسز کا، پازیٹیوٹی کا جو بھی ڈیٹا آتا ہے اس کے بیسس کے اوپر یہ ڈیسیجنز کیے جاتے ہیں، اور جب یہ ڈیٹا جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ان کو بھی کنونس کر کے ہی یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت ڈیٹا جو آپ کے سامنے ہے، پچھلا پورا اپریل کا مہینہ ڈیلی ایوریج میں آپ کو بتا رہی ہوں 123 ڈیتھس ہوتی رہی ہیں، کسی دن مطلب اگر ہم دیکھیں تو 166 177 پہ بھی یہ ڈیتھس گئی ہیں، تو یہ ان یوزول حالات ہیں، یہ ملک کے وہ عام حالات نہیں ہیں، ہمارے پاس پہلے بھی ہزاروں عیدیں آئی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پر یہ حالات جو ہیں یہ ایک ان یوزول قسم کے حالات ہیں جس میں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، اور انسانی جان جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مقدم ہے۔ پہلے بھی جب عید ہوتی تھی تو عید پہ 4-5 دن تاجر حضرات چھٹی کرتے تھے، پورے بازار عید ختم ہونے کے بعد بھی کئی دن نہیں کھلا کرتے تھے، لوگ چھٹی کیا کرتے تھے۔ تو اب اس دفعہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو 25ویں روزے تک تو ویسے ہی بازار کھلے ہوئے تھے، اب اگر 3-4 دن ایک بریک دی گئی ہے جو کہ اشد ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے مردان ہے کہ ہائیسٹ انفیکٹیوٹی ریٹ مردان میں تھا، جب وہاں پر 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا گیا تو وہ انفیکٹیوٹی ریٹ آدھے سے بھی نیچے کے اوپر آ گیا۔ تو یہ لاک ڈاؤن ضروری ہوتا ہے جس وقت انسانی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم سب عیدیں منائیں گے، اللہ میاں خیر کرے گا کہ یہ ویکسینیشن کا عمل جس طرح سے اب تیزی پکڑ رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ 2021 کے آخر تک ہم اپنی 7 کروڑ آبادی کو ویکسینیٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد یہ خطرہ جو ہے ہمارے پاس سے وبا کا پھیلاؤ کا ٹل جائے گا۔ مگر یہ سال ایک ان یوزول سال ہے، ان یوزول اقدامات لینے پڑیں گے، اور میری اپیل ہے اپنے ان بھائیوں سے کہ خدا کے لیے اس وقت ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، قوم کی صحت کی خاطر، اور یہ معیشت ہی تبھی اگر لوگ صحت مند رہیں گے تو معیشت بچے گی، اگر صحت ہی نہیں رہے گی اور ہاسپٹل سسٹم کولیپس کر جائیں گے اور لوگ بیمار پڑ جائیں گے تو کون معیشت اور کون شاپنگ کرنے آئے گا؟ تو یہ 3-4 دنوں کی۔ اچھا، بیفور آئی گو فار دا بریک کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ بس ایک مختصراً جواب دیجیے گا کہ کوئی اب ظاہر ہے جو ریزرویشنز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے لاک ڈاؤن کے باوجود 8 مئی سے 17 مئی تک دکانیں کافی ایسی ہیں جو کھلی ہوئی ہیں جہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، مکمل عمل درآمد ابھی بھی وہاں پر نہیں ہے، تو کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے نظر ثانی کی جا سکے اس فیصلے پر؟ لیکن جی اس وقت میرا خیال ہے پریارٹی تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کو بچائیں، اور اگر ہم ایک یونیفارم پالیسی نہیں کریں گے تو اگر کچھ جگہ کھلی ہوں گی اور کچھ نہیں کھلی ہوں گی تو وہ پالیسی پھر اس کے وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ صرف 10 دن کی بات ہے، انشاءاللہ ایک دفعہ اس وبا کا زور ٹوٹ جائے تو آہستہ آہستہ تمام چیزیں پہلے کی طرح دوبارہ سے حکومت کا فائنل فیصلہ ہے۔ رائٹ، آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حکومت کا یہ فیصلہ تو ظاہر ہے آ چکا ہے اور حکومت اس پر قائم بھی ہے۔ نوشین صاحبہ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ ظاہر ہے بہت سالوں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ عید ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دکاندار جو ہیں وہ واپس کاروبار پہ نہیں آتے، تو 4-5 دن تو انہوں نے کہا ویسے ہی کاروبار بند رکھتے ہیں، تو اگر یہ 3 دن مزید اضافے کے آپ کو قربانی دینی پڑ گئی ہے اس عوام کے لیے، ملک کے لیے، تو ذرا پہلے تو سجیشنز کی طرف آ جائیں۔ حکومت کا یہ فیصلہ تو اٹل ہے، نعیم میر صاحب سجیشنز اب کیا ہونی چاہیے، اب کیا کر سکتے ہیں، یا اگر اس فیصلے کے بعد حکومت آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکے کسی چیز میں تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے قربانی مانگی ہے تاجروں سے اور معیشت کو چلانے والوں سے، اور وہ تمام تر غلط انتظامی فیصلے جو انہوں نے خود کیے ہیں جس کے نتیجے میں معیشت خراب ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے، انہی لوگوں سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 دن کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور کرونا قابو میں آ جائے گا۔
یہ بات بھی کوئی پائیدار بات نہیں ہے، کیونکہ کرونا جو ہے وہ تو شکلیں بدل کر آ رہا ہے، ویریئنٹ بدل کر آ رہا ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان 10 دنوں کے لاک ڈاؤن کے بعد جو نیا کرونا آئے گا اور اس کی نئی شکل آئے گی وہ اس سے زیادہ لیتھل اور خطرناک نہیں ہوگی۔ تو میں اس مکالمے کو اس انداز میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست کو یہ سوچنا ہے، پاکستان کی ریاست کو اور ریاست چلانے والی حکومت کو، کہ جناب ہم نے اس کرونا کے ساتھ اب زندہ رہنا ہے، اور اس کو زندہ رہنے کا جو رنگ ڈھنگ اور سلیقہ ہے یہ ہمیں اب آپ نے پبلک کو سکھانا ہے۔ آپ بار بار لاک ڈاؤنز نہیں کر سکتے، آپ بار بار کاروبار بند نہیں کر سکتے، آپ اپنے لوگوں کی کفالت نہیں کر سکتے، آپ اپنے لوگوں کی مدد معاونت نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو اتنی آگاہی دیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اس طرح کہ لوگ جو ہیں وہ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کو رضاکارانہ طور پر اور شوق سے اس طرح اختیار کریں کہ وہ خود ہی حفاظت کریں اور خود ہی جو ہیں وہ حصار بنا لیں، اور لوگ جو ہیں وہ خود ہی جو ہیں وہ آپ کے مددگار اور معاون بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن آپ بیان کر رہے ہیں نا، انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، ہمارے تو وہ عوام ہیں، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جہاں کوالٹیز بڑی اچھی خوبیاں بھی ہیں نا، یہاں پہ سگنل توڑ دیتے ہیں، باہر کے ملک میں جائیں تو سگنل توڑنے کی جرات بھی نہیں کرتے، تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں وضاحت کر دوں آپ کو کہ یہی ایک واحد آپشن ہے آپ کے پاس، میری بہن سن لیں، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یہ آج آپ نے ایک لاک ڈاؤن کر لیا، زور زبردستی کر لی، آئندہ آپ کی یہ بھی نہیں چلنی، کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے، ہماری حکومت بدقسمتی سے عملی کام نہیں کرتی، کاغذی کارروائی کرتی ہے۔ یہ صرف نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ایک دن میں انہوں نے ایک ہی نوٹیفیکیشن کو متعدد بار تبدیل کیا ہے، یعنی یہ خود کنفیوز ہے، یعنی یہ عوام میں تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کے جتنے ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے یہ اپنے ڈالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بندہ بلاتے ہیں اور چلان کر دیتے ہیں۔ عوام کے ساتھ ملنا جلنا، رابطہ رکھنا، عوام کو اعتماد دینا انہوں نے تو آج تک کیا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ عوام یہ اپنے آپ کو عوام کی حکومت شاید سمجھتے ہی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز میں فوکس کرنا چاہیے۔ صاحب ابھی جس طرح سے کچھ کاروبار کھولیں، کچھ بند ہیں دکانیں، تو اگر ظاہر ہے وہاں پر امپلیمنٹیشن کے لیے آتے ہیں، دکانیں بند کروانے کے لیے آتے ہیں، تو خدا نخواستہ اوبیسلی کوئی کلیش بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو پھر معاملہ کہاں جائے گا؟ آج ہونے لگا تھا بچت ہوگی ہے، کل بھی ایک جگہ ہوا ہے وہاں پہ بچت ہوگی ہے، ادھر اسلام آباد میں؟ جی اسلام آباد میں G10 میں ہوا تھا، آج اپارا میں ہو رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ قربانی کی بات ہو رہی تھی، میرا خیال میں 4 ارب کے لگ بھگ تنخواہیں ہیں ہمارے سیاستدانوں کی ٹوٹل ملا کے ایک مہینے کی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں ایک مہینے کی تنخواہ؟ دیکھیں ان کے پاس ہم سے زیادہ وسائل ہیں، ان کے پاس سب کے پاس اچھے 2.5 کروڑ کی گاڑیاں بھی ہیں، سارے لوگوں کے پاس بہت سارے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ 4 ارب ہر مہینے کا کوئی اجلاس اسمبلی کا نہیں ہو رہا، وہ بند ہے، یہ ادھر ان لوگوں کو دے۔ دیکھیں شادی حال بند ہیں، ان کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو راشن کون دے گا، ان کو تنخواہ کون دے، کتنے عرصے سے بند ہیں۔ اسی طرح ہوٹل موٹل سارا سسٹم بند ہے، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں اور راشن کون دے؟ اس پیسے سے یہ جو 4 ارب ہر مہینے کی تنخواہ ہے اس سے راشن ان کو جانا چاہیے۔ کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، میں ایک جملے میں ذرا جواب دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ، ان کی سجیشن جو آئی ہے 4 ارب روپے سارے سیاستدان جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، 4 لاکھ سے کم نہیں ہے ہر مہینے تنخواہوں میں، اور یہ کر سکتے ہیں۔ چلیے unfortunately I have to wind up here۔ نعیم میر صاحب، اجمل بلوچ صاحب، عتیق میر صاحب، ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔